अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू चैनल मुंतहा चांद नावल एंड राइट्स। मुकम्मल नावल धड़कन हो तुम। वो बड़ी सी शॉल में ख़ुद को लपेटे भागते हुए रोड तक आई थी। बार बार पीछे मुड़ के देखती वो थोड़ा घबरा भी रही थी। कैब करवा के वो उसी जगह जा रही थी जहाँ अरमान से पहली बार मिली थी। दुल्हन के सरापे में वो इस वक्त अप्सरा लग रही थी। कोई भी देखता तो उसका ईमान डगमगा सकता था। इसलिए ख़ुद को शाल से अच्छे से कवर करती हुए चेहरे पर ढांपते हुए, बस भाई यहीं रोक दे। वो गाड़ी से नीचे उतरती, उसे किराया देती। इर्द गिर्द सड़क पर ढेरों गाड़ियाँ देख रही, हर गाड़ी बहुत तेज़ रफ्तारी से गुजर रही थी। उसे सामने दूसरी तरफ जाना था। उसने कभी भी सड़क अकेले पार नहीं की थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो सड़क कैसे पार करे, पर उसे करना था। उसे सामने जाना था जहाँ उसका अरमान उससे मिलने आ रहा था। वो सामने से अरमान की गाड़ी आते देख चेहरे से बेअख्तियार निकाब हटा गई। उसके चेहरे की मुस्कान को गाड़ी में बैठे अरमान ने मबहूत होते देखा था। उसी पर वो बेअख्तियार ही सड़क को पार करने लगी। अरमान उसे यूँ लापरवाही से सड़क पार करता देख चलती गाड़ी रुकवा गया, लेकिन गाड़ी की स्पीड हल्की होते ही वो गाड़ी से फ़ौरन उतरा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सड़क के बीचों बीच वो पहुंच गई थी और तभी एक तेज़ रफ्तार गाड़ी ने उसे ज़ोर से टक्कर मार दी। किंजा! अरमान की आवाज़ गूंजी थी। किंजा का नाजुक वजूद हवा में उड़ता दूर जा गिरा। सड़क पे गिरते ही उसका लाल रंग का लहंगा भी खून से रंगने लगा। अरमान जो साकित ये मंजर देख रहा था, अपनी पूरी ताकत लगाते उस तक पहुंचा। उसके गार्ड्स ने भी फुर्ती से उसे कवर करते पूरी सड़क को ब्लॉक कर दिया। किंजा का सर उठाते ही वो अपने सीने से लगा गया। किंजा, किंजा आंखें खोलो! वो दीवानों की तरह उसे पुकार रहा था। जो होशो खर्च से बेगाना होती बेजान सी उसकी बाहों में झूल गई। किंजा! अरमान की दर्दनाक गूंज पूरे इलाके में फैली थी। जहाँ ये वार दूँ मैं जीत भी हार दूँ, कीमत हो कोई तुझे बेइंतहा प्यार दूँ, सारी हदें अब मेरी मैंने तोड़ दी, दे के मुझे पता आवारगी बन गई। 17 साला निशा दुल्हन बनी बैठी अपने दूल्हा अजलान का इंतज़ार कर रही थी। वो दूल्हा जो अचानक से उसके नसीब में रब ने चुपके से लिख दिया था। उसकी बहन घर से भाग गई और उसे अपने होने वाले बहनोई से निकाह करना पड़ा। इसे कुर्बानी देनी पड़ी थी अपने माँ बाप की खातिर, जिनका सराज उनकी बड़ी बेटी केंजा ने शर्म से चुका दिया, और छोटी बेटी को कस्में वास्ते देकर उसका निकाह ऐन वक्त में इस वक्त वालिदैन ने इज्जत बचाने की खातिर उसके मामू के 27 साला बेटे अजलान से कर दिया। किसी ने किंजा को ढूंढने की सही नहीं की थी, लेकिन उसे अजलान के निकाह में देने में देर भी ना की। वो अजलान से 10 साला छोटी थी और अजलान को भाई कहकर पुकारा करती थी, क्योंकि वो उसकी बहन किंजा का होने वाला शोहर था। लेकिन अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि आज वो उसका शोहर बन गया। उसके हाथों में पसीने जमा होने लगे। कमरे में एसी की खनकी छाई हुई थी, उसके बावजूद उसके माथे पे पसीने के कतरे नमूदार हुए। अजलान भाई इतना गुस्से वाले हैं, मम्मा ने ये मेरे साथ क्या कर दिया? आप ही भाग गई और हमें इस शेर के एक अचार में भेज दिया। ये शेर तो हमें कच्चा चबा के खा जाएंगे। निशा को निकाह के वक्त अजलान का गुस्सा याद आया। जब वो निशा से निकाह से इनकार करता किंजा को ढूंढने जाने वाला था, तो उसे उसकी मंगेतर चाहिए थी। किंजा वकार उसे निशा में कौन सा इंटरेस्ट था? वो तो उसे बच्ची समझता था, लेकिन उसके बाबा सखावत खान ने उसे बहुत मुश्किल से काबू करके निशा वकार से निकाह के लिए राज़ी किया था। तब से वो यही सब सोचती थर थर काँप रही थी। या अल्लाह, हम कब जाएंगे, कहाँ छुपेंगे? और घबराते हुए बिस्तर से उठी और इर्द गिर्द छुपने की जगह ढूंढने चाहिए। उस पर इस वक्त अजलान के गुस्से का डर बुरी तरह हावी हुआ था। वो तो पहले भी ऐसे ही घबराया करती थी। जब कभी सामना हो जाता तो छुप जाया करती थी, बल्कि वो ज़्यादातर उसके सामने नहीं आती थी। बस एक दफ़ा गलती से वो भागते हुए उससे टकरा गई थी। निशा को अच्छे से याद था, वो चांद रात थी और सब कज़न्स मिलके मेहंदी लगा रही थी। उस वक्त उसकी उम्र 15 साल थी। मेहंदी लगवाते वो शरारत करते कमरे से बाहर भागी थी कि अचानक सामने से आते अजलान से बुरी तरह टकराई। उसके मेहंदी वाले दोनों हाथों को उसकी वाइट कमीज पे लगाते उसका अच्छा खासा दिमाग घुमा था। वो बेहद यकीनी से इस आफत को देखने लगी, जो अब मुंह पे मासूमियत सजाए अपनी मेहंदी के डिज़ाइन को ख़राब होता देख रोने वाली सूरत बना चुकी थी। तुम में अक्ल नाम की कोई चीज़ है या नहीं? उसके नाजुक सी कलाई को कोने से थामे वो गरजा था कि वहाँ मौजूद एक पल को सभी की निगाह अजलान पे जा ठहरी।
سبھی خاموش ہو گئے۔ وہ بری طرح سہم کے لرزتے ہوئے اذلان کو دیکھنے لگی۔ بے شرمی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے؟ ہر وقت ادھر ادھر گرتی پڑتی ٹکراتی رہتی ہو۔ سکون سے بیٹھ جاؤ ایک جگہ۔ اسے اچھی خاصی سنا گیا تھا۔ آئی ایم سوری، وہ سوسو کرتے بولی۔ بند کرو اپنی بکواس اور جاؤ یہاں سے۔ آئندہ اگر میں نے تمہیں اس طرح اچھل کود کرتے دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھی تم؟ وہ جھٹکے سے اس کے بازو کو چھوڑتے پھنکارا، جبکہ اپنا بازو چھوٹنے پہ وہ وہاں سے الٹے قدم اندر بھاگی۔ وہ دن تھا اور آج کا دن تھا، وہ پھر کبھی بھی اذلان کے سامنے نہیں آئی تھی، اور اگر کبھی آ بھی جایا کرتی تو غلطی سے بہت شریف حلیے میں اور بہت ہی شرافت کا مظاہرہ کرتی۔ اور آج اس شخص سے نکاح کر کے اس کی سیج پہ وہ سجی سنوری بیٹھی تھی جہاں اس کی بہن نے بیٹھنا تھا۔ اور پاپی کہاں پھنسا دیا ہمیں؟ نہ جانے وہ خود کو کس حال میں ہوگی، کہاں گئی ہوگی۔ اپنے لیے پریشان ہوتی وہ اب کنزا کے لیے پریشان ہونے لگی کہ ایک بار پھر سے اذلان کا خیال اسے بری طرح ڈرانے لگا، اور اب وہ دروازے کی طرف دیکھتی گھبرا رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں چھپے۔ ہاں، صوفے کے پیچھے، یہیں چھپ جاتے ہیں۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ صوفے کے پیچھے دیوار کے ساتھ جا لگی اور خاموشی سے وہاں گھس گئی۔ جیسے وہ صوفے کے پیچھے چھپی، اسی لمحے دروازہ کھلا اور اذلان اندر داخل ہوا۔ وہ انتہائی غصے کے عالم میں تھا کہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اپنے راستے میں آنے والی ہر شے کو رونتا چلا جائے۔ اس کی منگیتر، اس کی ہونے والی بیوی عین نکاح کے وقت گھر سے بھاگ گئی اور اس کی چھوٹی میچور بہن کو اذلان کے نکاح میں دے دیا، جس سے وہ ہمیشہ چڑ کھاتا تھا۔ وہ کمرے میں آتا خالی بیڈ دیکھتا ٹھٹکا، یہ کہاں چلی گئی اب؟ نشا، نشا! وہ اپنی بھاری آواز میں اسے پکارتا باتھ روم کے دروازے کو بھی بجانے لگا جو کھلا ہی تھا۔ نشا وہاں پہ بھی نہیں تھی۔ اب یہ کہاں چلی گئی؟ بہن بنا نکاح کے بھاگ گئی، لگتا ہے یہ نکاح کر کے بھاگ گئی ہے۔ ایک جیسی ہیں دونوں بہنیں۔ اذلان مٹیاں بیچتا سوچتے باہر جانے لگا کہ اسی لمحے اس کی نگاہ زردہ آنچل پہ پڑی جو صوفے کے پیچھے سے اپنی جھلک دکھا رہا تھا۔ اذلان نے غصہ ضبط کرتے صوفے کے پاس جاتے جھک کے دیکھا جہاں نیشا میڈم دم سادے دیوار کی جانب مڑی، منہ چھپائے، سختی سے ہاتھ رکھے اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹتے ہوئے۔ تم یہاں ہو؟ اس کی پکار پہ نشا بتک کے پیچھے ہٹی۔ نکلو باہر! اونچی آواز میں دہاڑا تھا۔ نشا نے روتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ باہر آ رہی ہوں یا میں آؤں؟ اذلان غصے میں کیا بول رہا تھا اسے خود بھی پتہ نہیں تھا۔ وہ پیچھے کی طرف سے رکھتی دوسری جانب سے ڈراتے ہوئے باہر نکلی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازے کی جانب دوڑ لگاتی، اذلان نے اسے فوراً جا لیا۔ کیا حرکت ہے یہ؟ ایسے کون چھپتا ہے؟ اس کے غرا کے پوچھنے پہ نشا نے ڈر کی آنکھیں میچ لی۔ تم سے بات کر رہا ہوں، منہ کھول لو اپنا، ایڈیٹ! وہ اسے حقارت سے بول رہا تھا جبکہ وہ لرزے جا رہی تھی۔ ہمیں ڈر لگا آپ سے، وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ ڈر؟ ایک تم اور تمہاری بہن، وہ جو ڈرنے لگی تھی اور تم بھی ڈرنے لگی۔ تم دونوں بہنوں کو کسی کا ڈر ہوتا ہے تو آج وہ یوں سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کر بھاگتی نا، تمہاری پارسا بہن۔ اذلان اپنا سارا غصہ اور اشتعال اس معصوم پر ڈیل رہا تھا۔ آپی 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 کیا آپی؟ آپی کے رٹ لگا رکھی ہے۔ خبردار آج کے بعد تمہارے منہ سے لفظ نکلا بھی تو جان سے مار دوں گا۔ وہ اپنے غصے کو چاہ کے بھی کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا اور جارحانہ انداز میں اس کے بالوں کو دوپٹے سمیت کھینچتا اور آیا۔ نشا کا سانس ہی رک گیا۔ دونوں کے چہرے پہ ایک دوسرے کے لیے انتہا کے قریب تھے کہ ایک کالی آنکھوں میں غصہ، نفرت اور حقارت تھی تو دوسرے کی بری آنکھوں میں ڈر اور خوف تھا۔ یکدم اذلان کو اس کی آنکھوں کا خوف برا لگا۔ اس کے چہرے کے نئے نقش کو دیکھتا وہ مسمرائز ہوا۔ اس کے کپ کپاتے لبوں پہ نظر جا ٹھہری تو ہٹنے کو تیار ہی نہ ہوئی۔ آج پہلی بار اسے اس قدر قریب سے دیکھ رہا تھا۔ آج سے پہلے کبھی اس نے اسے دور سے بھی دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، بے انتہا خوبصورت، جسے تراشا ہوا حسین مجسمہ۔ ہاتھ لگائے تو میلی ہوتی تھی۔ اس کے لبوں پہ سجی نیوڈ لپسٹک اس کے ہونٹوں کو مزید دلکش بنا رہی تھی۔ ہونٹوں کے اوپر خوبصورت سا دل اس کے لبوں کو شان بڑھا رہا تھا۔ دل ہی دل میں وہ اس کی خوبصورتی کا قائل ہوا تھا۔ ہم نہیں لیں گے ان کا نام، پلیز بازو چھوڑ دیں، ہمیں پین ہو رہی ہے۔ وہ دھیمے لہجے میں اپنے لبوں کی جنبش دیتی منمنائی۔ اس کے لبوں کا ہلنا تھا کہ اذلان کا اپنا دل پہ قابو رکھنا مانا مشکل ہو گیا۔ وہ اس کے چہرے کو مزید اپنے قریب تر کرتا اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ اس کے ناک کے ساتھ ناک رب کرتا اس کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں انہیل کرتا بہک رہا تھا۔ وہ بھول گیا تھا کہ وہ ان دونوں بہنوں سے شدید نفرت کرتا تھا۔
لیکن اس وقت وہ نشا جس کو وہ کبھی دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا کرتا تھا، آج وہ اسے اپنے دل میں اتار لینا چاہتا تھا، اور اس کیفیت کو وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ارے نن، وہ ڈر سے اس کا پورا نام بھی نہیں لے پا رہی تھی۔ شش، آواز نہ آئے۔ اس کی ذرا سی دھمکی پہ وہ تھم کے اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ مجھے میرا غصہ کم کرنے دو۔ وہ آنکھیں نیچے ہی اس کی ناک کے ساتھ ناک رب کرتا، اب لبوں کو لبوں سے مس کر رہا تھا۔ اس کے لبوں کی نرماہٹ محسوس کرتے اذلان کے دل میں عجیب سی گدگدی ہوئی، جبکہ نشا تو اس کے اس طرح سے اچانک قریب آنے پہ اپنا دل ہتھیلی پہ لے آئی تھی۔ لبوں کی کپکپاہٹ وہ مسلسل محسوس کر رہا تھا۔ اچانک سے اذلان نے آنکھیں کھولتے اس کے ہونٹوں کا پاؤٹ بنایا اور اس کے لبوں کو فوکس کیے، ایک نظر اس کے براؤن آنکھوں میں جھانکا۔ وہ سانس روکے اسے ہی دیکھے جا رہی تھی جیسے کانچ کی گڑیا کھڑی ہو، بنا کسی مزاح کے۔ وہ بس حیران نظروں سے اذلان کو دیکھی چلی جا رہی تھی، جو اس کے لبوں کا پاؤٹ بنائے خمار آلود نظروں سے دیکھتا اس کے لبوں پہ اچانک شدت سے ڈھا چکا تھا۔ اس اچانک سی ابتدا پہ نشان تو دھاکے رہ گئی۔ وہ لبوں کے راستے اپنے اندر کا سارا غصہ اس معصوم پہ اتارتا اس پہ بس کر گیا۔ اس کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئی تو وہ اذلان کی کندھوں پہ ہاتھ رکھے اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اذلان نے اس کے دونوں ہاتھوں کو پیچھے کی طرف لے جاتے ایک ہاتھ سے ہی قابو کیا۔ وہ تڑپ گئی۔ وہ جتنی شدت سے اس کے لبوں سے چپکا تھا، نشا کو لگا تھا کہ وہ آج اس کی جان نکال کے ہی دم لے گا۔ جھٹکے سے اسے پیچھے دھکیلتے بستر پہ دھکا دے گیا۔ وہ بری طرح بستر پہ جا گری اور گہرے سانس بھرتی گھبرا کے اذلان کو دیکھنے لگی، جو بنا کسی تاثر کے اسے دیکھ رہا تھا۔ نہ کوئی اچھا تاثر تھا، نہ کوئی برا۔ ایک گہری نگاہ اس کے لبوں پہ ٹکائی تھی، جو اب اس کی ڈھائی شدت سے لال کندھاری ہو رہے تھے، اور اذلان کو جیسے رگوں پہ سکون اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ مس نشا، اصلان یہ ایک ٹریلر تھا، فلم پھر کبھی دکھاؤں گا، کیونکہ تمہاری یہ اتنی سی جان ابھی مجھے برداشت کرنے کی قابل نہیں۔ ابھی تھوڑا کچی ہو، پک جاؤ، پھر اپنا سارا غصہ، سارا اشتعال تم پہ اتاروں گا۔ وہ ایک آئی برو چکھاتے بولتا اسے رلانے کے در پہ ہوا۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہمارا کیا قصور؟ نشا بے اختیاری میں بولتی اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار گئی۔ وہ جو جانے لگا تھا اس پر سے پلٹا۔ تمہارا قصور ہی ہے کہ تم ایک بھگوڑی کی بہن ہو۔ بھگوڑی کا مطلب جانتی ہو؟ جو بھاگ جاتا ہے پیٹھ دکھا کے، سب کچھ برباد کر کے، اور تمہارے ساتھ میں قرب کے لمحات جوڑوں گا۔ جانتی ہو کیوں؟ وہ ایک پاؤں بیٹھ کے پائیتی پہ رکھتا اس پہ ذرا جھکا کہ وہ سہم کے پیچھے ہٹی۔ تھوڑا سکون ملا ہے مجھے، آنکھ جل رہی تھی میرے اندر۔ تمہارے ان لبوں کے جام نے کچھ پل کے لیے ہی صحیح اسے ٹھنڈا کر کے سلا دیا۔ اس لیے اگر چاہتی ہو کہ میں تم پہ کوئی غصہ نہ ڈھیلوں یا کسی قسم کی تم پہ سختی نہ کروں، تو بہتر ہوگا میرے قرب کے لمحات میں خلل نہ ڈالنا، ورنہ میرا غصہ، میری دہشت تم سہن نہیں کر پاؤ گی۔ وہ آنکھیں چھوٹی کرتا گیا تھا، باتھ روم کا رخ کر گیا، جبکہ نشا اٹھتے ہوئے بیٹھی آنسو بہانے لگی۔ اس کو اپنے لبوں پہ ایک چبھن سی، جلن سی محسوس ہو رہی تھی۔ بدتمیز اذلان شاہ، وہ مناتے بولی، جبکہ اذلان تو اپنا غصہ اتارتا بلکہ ٹھنڈا کرتا اب سکون میں آ گیا تھا۔ وقار حسن خان کی 2 بیٹیاں تھیں، کنزا اور نشا۔ بڑی بیٹی کی ہر جائز ناجائز خواہش پوری کی، لیکن جب شادی کا معاملہ آیا تو اس کی ایک نہ سنی گئی۔ اس نے شادی سے انکار کیا کہ ابھی اسے پڑھنا ہے، لیکن اس کے والد نے اپنے دوست سخاوت خان کے بیٹے اذلان خان کے ساتھ رشتہ طے کر دیا اور اسے شادی کا الٹیمیٹم دے دیا، پر وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی اور عین شادی والے دن گھر سے بھاگ گئی، جبکہ ارمان اسی وقت ترکی سے پاکستان کی سرزمین پر قدم جمائے اور کنزا نے اسے اپنے گھر چھوڑنے کی اطلاع دی تھی۔ ارمان اس کی خاطر واپس لوٹا تھا۔ اسے آئیڈیا نہیں تھا کہ کنزا کے گھر والے اتنی جلدی اس کا نکاح فکس کر دیں گے۔ اس نے کنزا سے کہا کہ وہ اس کا انتظار کرے، لیکن وہ ڈر گئی تھی کہ کہیں اس کا نکاح واقعی نہ کر دیا جائے، تو وہ بنا کسی کو بتائے بہت خاموشی سے گھر سے بھاگ نکلی۔ لیکن قسمت کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ ایک حادثے کا شکار ہو گئی۔ گھر میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ اس وقت کہاں ہیں۔ خان جی، کتنی دیر ہے وہاں دروازے میں کھڑے رہیں گے؟ چلی گئی ہے، ہماری عزتوں کو راکھ بنا کے بھول جائیں، اب وہ واپس لوٹے گی۔ سیدہ خانم نے دکھ سے روتے ہوئے شوہر کو کہا۔ پتہ نہیں خانم، اس دل کو یقین نہیں آ رہا، میری بیٹی ایسا کر سکتی ہے۔ وہ دل پہ ہاتھ رکھے خالی خالی نظروں سے دروازے کو دیکھتے بولے۔ وہ جا چکی ہے، کسی کے ساتھ بھاگ گئی۔ ان کے بازو تھامے بولی، ہو سکتا ہے باپ کا خیال آئے اور وہ واپس آ جائے۔
ان کا لہجہ عجیب سا ہو رہا تھا۔ سیدہ خانم نے کرب سے نہ دیکھا۔ اور میں کہتی ہوں کہ وہ اب کبھی واپس نہ آئیں، کسی گاڑی کے نیچے آتے کچلی جائے، مر جائے۔ خانم پوچھی آواز میں دہاڑے۔ ان کا ہاتھ ایک دم دل کی جانب گیا۔ سیدہ کی بات پہ وقار صاحب کے دل میں ٹھیس سی اٹھی۔ خان جی، آپ ٹھیک ہیں؟ وہ انہیں لیے اندر کی جانب بڑھتے بستر پہ لٹا گئی اور انہیں فوراً میڈیسن دی۔ وہ ہارٹ پیشنٹ تھی، اللہ تمہیں پوچھے کنزا، بیمار باپ کا بھی خیال نہ کیا۔ وہ دوپٹے سے آنسو پوچھتے انہیں تھپکی دینے لگی۔ کچھ ہی دیر میں ان کی طبیعت بحال ہو گئی تھی، پر وہ بالکل چپ سی ہو گئے تھے۔ پلیز خان جی، میں کھانا لاتی ہوں، وہ کچھ تو کھا لیں۔ سیدہ خانم نے آنسو پوچھتے ہوئے اپنے شوہر کی جانب دیکھا۔ آج اپنی بیٹی کے گھر سے بھاگنے کی وجہ سے ان کے کندھے جھک گئے تھے، اب بالکل چپ سی ہو گئے تھے۔ پلیز خان جی، ایسے چپ نہ رہیں، کچھ تو بولیں۔ وہ رو دی۔ سیدہ خانم کی بات پر وقار صاحب نے گہرا سانس بھرا۔ ان کی آنکھیں انتہائی لال ہوئی تھی۔ خانم، کیا بیٹیاں اس دن کے لیے مانگتے ہیں لوگ کہ وہ ایک دن ماں باپ کا سر جھکا کے چلی جائیں، معاشرے کی نظروں میں ہمارے سروں میں خاک ڈال کے چلی جائیں؟ جیتے جی ماں باپ کو کیوں مار جاتی ہیں بیٹیاں؟ وہ اب کنزا کے لوٹ کے آنے کی امید کھو چکے تھے۔ کرب سے بولتے آنکھیں میچ گئے۔ سب بیٹیاں ایک جیسی نہیں ہوتی خان جی، نشا کو دیکھ لیں، کس طرح آج ہماری عزت رکھی ہے۔ ہماری چھوٹی بیٹی نے ایک لفظ تک نہیں بولی اور شادی کے لیے ہاں کر دی، حالانکہ ابھی وہ صرف 17 سال کی ہے، پھر بھی کتنی سمجھدار اور میچیور ہے۔ ماں باپ کی عزت کے خاطر وہ کسی طرح آج اپنی خواہشات کو مار کے اذلان سے نکاح کے لیے راضی ہو گئی۔ سیدہ خانم نے آج ایک اچھی بیٹی کی جانب توجہ دلائی، لیکن بڑی بیٹی نے تو اپنی خواہش کے خاطر اپنے ماں باپ کو ہی زندہ ہی مار ڈالا۔ وہ شکوہ کے نہ انداز میں بولے، شاید میرا ہی قصور ہے خان جی، میری ہی تربیت میں کوئی کمی رہ گئی۔ سیدہ خانم دوپٹے سے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے رندے لہجے میں بولی، نشا کی تربیت میں بھی تو آپ نے ہی کی تھی۔ کون سے ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹیاں گھر سے بھاگ جائیں؟ لیکن کنزا نے جو کیا اس کے لیے میں اسے ساری زندگی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ وہ آنکھیں بند کیے رخ پھیر گئے، ان کی آنکھوں کے کونے بھیگے تھے۔ سیدہ خانم ٹھنڈی آہ بھر کے رہ گئی۔ کہتے ہیں نا، بد دعا سوچ سمجھ کے دو، کبھی کوئی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اور ماں کی بد دعا کنزا کو لگ چکی تھی۔ ارمان ہاسپٹل میں اسٹریچر پہ کنزا کا بے جان وجود لیے بھاگ رہا تھا۔ آپریشن تھیٹر کے باہر اسے روک دیا گیا۔ اس کے قدم وہیں تھمے، لیکن اس کا دل کنزا کے ساتھ جا چکا تھا۔ دروازہ بند ہو گیا اور وہ وہیں کھڑا اپنے ہونٹوں کو ایک دوسرے میں پیوست کیے اپنے ہاتھوں میں لگا خون دیکھنے لگا۔ جس دن ملیں گے نا ہم ارمان، اور جناب اپنے ہاتھوں کو دیکھنا، آپ نے کیا پایا؟ اس کی گزشتہ خوبصورت آواز کانوں میں گونجی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں میں لگا خون دیکھتا کرب سے آنکھیں میچ گیا۔ کیا کچھ پایا ہم نے اور سب کچھ کھو دیا؟ صبح اذلان کی آنکھ کھلی تو نشا کاؤچ پہ آڑی ترچھی سو رہی تھی۔ اس کا یہ لاپرواہ انداز اذلان کے نظروں میں خماری بھر گیا۔ وہ تبھی تو 17 سال کی، لیکن وہ لگتی 20 سے اوپر کی تھی۔ وہ اس کے جسم کے نشیب و فراز دیکھتا، اپنی دل میں امڑتے جذبات بہت بری طرح کنٹرول کرتا، اپنا بستر چھوڑتا، اس کی جانب پیش قدمی کرتا، اس کے قریب آیا۔ وہ گہری سانسیں لیتی، گہری نیند میں تھی۔ دوپٹہ سرک کے ایک طرف کو ڈھلکا ہوا تھا۔ اس کے وجود کی رعنائیوں سے نظریں بامشکل ہٹاتے وہ اسے جھنجھوڑتا ہوا زور سے ہلاتا اٹھا گیا۔ وہ ہڑبڑاتی ہوئی اٹھتے سیدھے اذلان کے سینے سے جا لگی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بہت تیز چلتی محسوس ہوئیں۔ نرم و نازک دھڑکنوں کو اپنے سینے پہ محسوس کرتا اذلان ساکت ہوا۔ ہم بے قصور ہیں، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ سچ میں ہم بے قصور ہیں؟ وہ روتے ہوئے اس کے سینے میں دب کے بولی۔ اذلان نے اسے دھیرے سے خود سے دور کیا۔ تم میرے قریب آ کے اپنے لیے مشکل پیدا کرو گی مسز نشا اذلان، بہتر ہوگا مجھ سے دور رہا کرو، ورنہ میرے قریب آیا تو دور جانے کی اجازت بھی نہیں دوں گا، پھر میرے جنون میں تم بہہ جاؤ گی۔ اس کے چہرے کے نین و نقش میں کھوتا اپنے سلگتے جذبوں کی آنچ سے اسے جھلسا رہا تھا۔ ہم بے قصور ہیں، وہ پھر سے بولی۔ شاید وہ کوئی خواب دیکھ رہی تھی اور ابھی بھی اسی خواب کی زیر اثر تھی۔ اذلان وہاں سے ہٹ گیا۔ اسے اس لڑکی کے سامنے اپنا آپ کمزور لگنے لگا۔ وہ 17 سالہ لڑکی اذلان جسے 27 سال کے مضبوط مرد کو پگھلا رہی تھی، اس کے حواسوں پہ چاہ رہی تھی، جس سے اذلان مزید سیخپا ہو رہا تھا۔ آج رات کو ان کا ولیمہ تھا۔ اس کے بعد اذلان کا مشن تھا کہ وہ کنزا کو ہر حال میں ڈھونڈ کے رکھے۔ اس کے باتھ روم میں جانے کے بعد نشا اپنے بالوں کو سمیٹتی
کیچر میں مقید کردی کاف سے اٹھی تھی۔ آنکھوں کے گوشے نم تھے لیکن اب وہ نیند سے مکمل جاگ گئی تھی۔ اسے محسوس ہوا تھا کہ اس نے کوئی برا خواب دیکھا تھا۔ گہرا سانس خارج کرتے وہ بستر کو ترتیب دینے لگی۔ اذلان جس سے وہ ڈر رہی تھی اتنا وہ ظالم نہیں نکلا۔ اسے لگا کل وہ اس کی نسوانیت کو رون ڈالے گا، لیکن وہ کمرے سے منسلک کسی دوسرے روم میں ہی رہا۔ ڈر کے مارے وہ بستر پہ نہ سوئی بلکہ کاؤچ پہ سو گئی۔ کب سے اس کی آنکھ لگی وہ نہیں جانتی اور وہ کب دوسرے روم میں گئی اسے ہوش ہی نہیں تھا۔ بستر سیٹ کرتی وہ وہیں صوفے کی ایک طرف بیٹھتی آج اور کل کے گزرے دن کو سوچنے لگی۔ پل میں رشتہ بدل گئے تھے اور یہ سب کرنے والی ایک ہی ذات تھی، اللہ کی۔ وہ اوپر آسمانوں پر بیٹھا سب کا اکلوتا رب، جوڑے تو وہی بناتا تھا، تو کیا اللہ نے میرا جوڑا اذلان کے ساتھ بنایا؟ وہ اپنے دل کو دھڑکنے سے نہ روک پائی۔ اذلان اسے اچھا لگنے لگا۔ اس نے اپنے دل سے پوچھا، اس کا جرحانہ انداز، اس کے لبوں کو چھونا، اس کی بے باک باتیں، وہ اس کی دیوانی سی ہونے لگی۔ لیکن یہ سب باتیں وہ اس سے نہیں بتا سکتی تھی۔ کوئی بعید نہیں تھا کہ اسے پتہ چلتا تو وہ پھر اسے تکلیف دینے کے لیے پل پل اسے سخت سزا دیتا، اس کی محبت کا بھی مذاق اڑاتا۔ وہ منہ بسور کے رہ گئی۔ باتھ روم سے نکلتا وہ بلیک ٹراؤزر میں جبکہ شرٹ لیس تھا۔ ٹاول سے اپنے بالوں کو خشک کرتا وہ ایک نظر اس پر ڈالتا، ڈریسنگ کے پاس جا کھڑا ہوا، اپنے بال سکھانے لگا۔ اس کا یوں پہلی بار بنا شرٹ کے دیکھتے نشا کے گلے میں گلٹی ابھر کے معدوم ہوئی۔ اس کا کسرتی جسم اور مضبوط بازی اور کٹاؤ دار سینہ دیکھتے وہ اپنی نظریں جھکا گئی۔ اس کی دل کی دھڑکنیں بھی تیز ہونے لگی۔ یہاں مراقبے میں کیوں بیٹھی ہو؟ جاؤ جا کے فریش ہو جاؤ، ماما بابا ناشتے پہ ویٹ کر رہے ہوں گے۔ وہ آئینے میں اپنا سراپا دیکھتا اسے اونچی آواز میں مخاطب کرتا بولا۔ وہ فوراً ہی اپنی جگہ سے اٹھتی باتھ روم کا رخ کر گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ دونوں آگے پیچھے سیڑھیاں اترتے نیچے آ رہے تھے۔ سخاوت شاہ اور رقیہ شاہ نے مسکرا کے انہیں دیکھا۔ ان کا بیٹا اپنی بیوی کے ہمراہ سیڑھیاں اترتا انتہائی سنجیدہ چہرہ بنائے ہوئے تھا۔ السلام علیکم مامو جان، ممانی جان۔ نشا نے ان دونوں کو باری باری سلام کیا۔ جیتی رہو سدا خوش رہو، انہوں نے دل سے ان دونوں کو دعا دی۔ ہلکے پھلکے ماحول میں ناشتہ کیا گیا جبکہ اذلان مکمل سنجیدہ رہا۔ وہ کسی سے بھی کوئی بھی بات نہیں کر رہا تھا، انتہائی سخت جیدگی سے وہ ناشتہ کر رہا تھا۔ ایکسکیوز می، وہ اچانک سے غصہ ضبط کرتے اٹھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ سخاوت شاہ نے اسے یوں اچانک جلدی سے اٹھتے دیکھ کے پکار اٹھے۔ کچھ کام ہے آفس میں، جلدی آ جاؤں گا، اللہ حافظ۔ وہ بنا مزید کوئی جواب دیے باہر نکلتا چلا گیا۔ نشا، اذلان کا رویہ تمہارے ساتھ ٹھیک ہے نا؟ مطلب کچھ کہا تو نہیں اس نے؟ رقیہ شاہ نے رازداری اور فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں ممانی جان، ہم تو ایسے ہی ڈر رہے تھے، جبکہ شاہ جی تو بہت لونگ اور کیئرنگ ہے۔ وہ شرماتے ہوئے سر جھکائے جھوٹ بولتی، دل پہ پتھر رکھ گئی۔ چلو شکر ہے، مجھے تو لگا تھا کہ وہ اب بھی کنزا کے پیچھے پاگل ہے، اسے ڈھونڈ کے لائے گا۔ لیکن اب نشا کی باتیں سنتے وہ مطمئن سی ہو گئی، جبکہ انہیں اپنے جنونی بیٹے کے بارے میں علم نہیں تھا۔ پیشنٹ کو سر میں بہت گہری چوٹ لگی ہے، ہم نے ان کا آپریٹ تو کر دیا لیکن اگلے 24 گھنٹے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس دوران انہیں ہوش آ جائے۔ ان کے دماغ کے خاص حصے پہ چوٹ کی وجہ سے وہ نیند میں جا چکی ہے۔ اگر انہیں ہوش نہ آیا پھر ان کے کوما میں جانے کے چانسز زیادہ ہے۔ ڈاکٹر طلحہ نے بنا کسی لگی لپٹی کے ساری باتیں ارمان کی گوش گزار کر دی۔ وہ اپنی آنکھیں سختی سے میچتا رہ گیا۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ انہیں ہوش آ جائے۔ ڈاکٹر اس کے کندھے پہ تھپکی دیتے جا چکے تھے۔ وہ ملینئر ارمان شاہ جس کے آگے ایک دنیا دم بھرا کرتی تھی، جس کی دولت اور شہرت کے دور دور تک چرچے تھے، آج وہ ایک عام سی لڑکی کو لیے ہاسپٹل میں بیٹھا اللہ سے اس کی زندگی کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ وہ لڑکی جو اس کی محرم نہ تھی، اس سے کوئی تعلق نہ تھا، لیکن ایک رشتہ تھا، دل کا رشتہ، وہ رشتہ جو اس کے جینے کی وجہ تھا۔ اس کی کل کائنات تھی وہ لڑکی، اور یہی تو سچ، اللہ انسان کو اس کی سب سے محبوب چیز سے ہی آزماتا ہے۔ آج ارمان شاہ کی آزمائش تھی، وہ اٹھا تھا، لڑکھڑایا لیکن گرا نہیں تھا۔ شمس، اس کا خاص آدمی اس کے ساتھ ساتھ تھا، وہ اسے تھامنے کو آگے بڑھا لیکن اس نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ وہ اپنے مالک کو یوں ٹوٹتا نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ یہ قدم کبھی ڈگمگا جائے تو شمس، لیکن انہیں قدموں پہ چل کے اپنے اللہ کے پاس جاؤں گا اور اس کے حضور سجدہ ریز ہوں گا، اسے اپنی زندگی کی بھیک مانگوں گا۔ وہی تو سب کو دیتا ہے، وہی تو بے نیاز ہے، مجھے بھی نوازے گا۔ بے شک وہ طاقت سے زیادہ اپنے بندے پہ بوجھ نہیں ڈالتا۔
ارمان شاہ کی باتیں سنتا شمس بھی اس لیے دعائیں کرنے لگا۔ وہ شروع سے اس کے ساتھ تھا، اس کا سایہ بن کے اس کے ساتھ رہتا تھا، اس کا باڈی گارڈ تھا۔ ارمان ہاسپٹل سے قریب مسجد میں داخل ہوا اور وضو بناتا رب کے حضور سجدہ ریز ہوا۔ اپنی روح حیات کے لیے دعا کو تھا۔ آنکھوں سے پہلی بار آنسو گرے تھے۔ وہ آنکھیں بند کیے اپنے رب حقیقی سے اپنے عشق مجازی مانگ رہا تھا، اور وہ تو بے نیاز تھا، وہ تو سبھی کو دینے والا تھا۔ بس بندہ مانگے تو صحیح، نہ جانے اللہ کو ہماری کون سی ادا پسند آ جائے۔ نشا، ازلان نے کچھ کہا تو نہیں۔ سبھی اس سے بار بار صبح ایک ہی سوال پوچھ رہے تھے۔ اب اس کی امی جان آئی تھی اس سے ملنے، اور اکیلے پاتے اس سے پوچھنے لگی، نہیں مما، انہوں نے ہمیں کچھ نہیں کہا، سبھی ہم سے یہی پوچھے جا رہے ہیں۔ نشا نے بچوں کی طرح ماں کو دیکھتے کہا، وہ بہت معصوم تھی، لیکن مجبور ہو کے ماں باپ نے اس کی چھوٹی عمر میں ہی شادی کر دی، جبکہ نشا کو ابھی پڑھنے کا بے حد شوق تھا۔ اس کا شوق ختم ہی ہو جانا تھا جب شادی کی ذمہ داریاں پڑھنے تھی۔ سیدہ خانم کی آنکھوں میں آنسو جھلملا گئے۔ امی، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ ہم ٹھیک ہیں، آپ یہ بتائیں۔ ارد گرد دھیان سے دیکھتے ماں کے کان میں گھسی، آپ ہی کا کچھ پتہ چلا؟ اس کی معصومیت بھرے سوال پہ سیدہ خانم اس کو بس دیکھتی رہ گئی، جس کے چہرے پہ بہن کے لیے فکر نمایاں تھی۔ اس کا نام مت لینا اپنی زبان سے، مر گئی ہے وہ، ہم سب کے لیے۔ میں تو کہتی ہوں مر ہی جائے۔ سیدہ خانم نے دکھی دل سے کہا، اللہ نہ کرے امی، اللہ آپ ہی کو کچھ نہ کرے، آپ ایسے تو نہ بولیں، انہیں کچھ ہو گیا تو کیا آپ جی لیں گی؟ اور بابا، وہ تو سب سے زیادہ پیاری آپ ہی سے کرتے ہیں، آپ ان کے لیے دعا کریں، وہ جہاں بھی ہو اللہ انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، جو غلطی انہوں نے کی اللہ انہیں معاف کر دیں، اور آپ بھی امی، ہمارے خاطر آپ ہی کو معاف کر دیں، ہمیں آپ ہی بہت اچھی لگتی ہیں، ہمیں یاد بھی آ رہی ہے ان کی۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی، کنزا نے ہمیشہ اس کا خیال رکھا تھا، وہ بہت زیادہ پیار کرتی تھی اپنی نشا سے، اور اب سب سے زیادہ اسے ہی اپنی آپی کی وجہ سے تکلیف اٹھانی پڑی تھی، لیکن پھر بھی اللہ نے اس کا دل کتنے فرشتے جیسا بنایا تھا کہ وہ اپنی آپی کو معاف بھی کر چکی تھی، اور ماں کو بھی معاف کرنے کا کہہ رہی تھی۔ ماں کی گود میں سر رکھے نشا کو شدت سے کنزا یاد آئی کہ اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہوئے، جیسے وہ کسی تکلیف میں ہو اور اسے اپنوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہو۔ دل تو سیدہ خانم کا بھی اسی لیے پریشان تھا، اور وہ اپنی پریشانی غصے کے لبادے میں اوڑھ لیتی تھی۔ اللہ نے ارمان شاہ کی دعا سن لی تھی۔ کنزا کی جان تو بچ گئی تھی، لیکن کنزا کوما میں جا چکی تھی، اور کوما سے وہ کب ٹھیک ہوتی ڈاکٹرز کچھ خاص نہیں بتا رہے تھے۔ پر ارمان کو اپنے اللہ پہ پورا بھروسہ تھا، وہ اس کی کنزا اسے واپس لوٹا دے گا، اور اس کے لیے جو چاہے اسے ساری زندگی کیوں نہ انتظار کرنا پڑے، وہ اپنی کنزا کے واپس آنے تک اس کا ضرور انتظار کرے گا۔ ایسی سچی محبت کرنے والے اس دنیا میں بہت کم ملتے ہیں، لیکن کنزا کے ایک غلط فیصلے کی وجہ سے سب کچھ بگڑ گیا، جس کا ارمان کو بے انتہا دکھ تھا، پر آج وہ خود کو حالات کے آگے بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اچھے سے اچھا علاج اور اچھے سے اچھا ڈاکٹرز وہ کنزا کے لیے پرووائڈ کر رہا تھا، لیکن کچھ معجزے اللہ تعالیٰ کے دین ہوتے ہیں، اور اللہ سے دعا کو تھا کہ کنزا جلد از جلد ٹھیک ہو جائے، اور سب سے پہلا کام وہ یہی کرنے والا تھا کہ اسے اپنے نکاح میں لیتا۔ وہ لڑکی دیوانوں کی طرح اس سے محبت کرتی تھی، لیکن گھر سے بھاگتے وہ اسے معاف نہیں کرنے والا تھا، کیونکہ یہ غلط حرکت تھی۔ اس کے باوجود وہ اسے چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ ولیمے کی تقریب بہت بڑے بینکویٹ میں بہت دھوم دھام سے رکھی گئی۔ بہت ہی اعلیٰ پیمانے پہ ولیمے کا فنکشن ہو رہا تھا، لیکن ازلان شاہ کے چہرے کو مسکراہٹ نے بالکل نہ چھوا۔ منہ پہ تو کوئی کچھ کہہ نہیں رہا تھا، لیکن پیٹھ پیچھے وہ بہت کچھ سن چکا تھا، جس کی وجہ سے اس کے اندر اشتعال پھر سے بڑھنے لگا، اور اس کا اشتعال اب ایک ہی صورت میں کم ہو سکتا تھا، نشا کی غربت۔ اس کی غربت کا سوچتے ہی اس کے دل و دماغ میں خماری سی بھر گئی تھی۔ آج سارا دن وہ کنزا کو ڈھونڈنے میں لگا رہا، لیکن کہیں بھی اس کا پتہ نہ چل سکا، پر وہ ہمت نہیں ہارا، وہ اسے ڈھونڈنے کی سخت سے سخت سزا دینا چاہتا تھا۔ فنکشن کے اختتام پہ وہ نشا کو لیے اپنی گاڑی کی جانب بڑھا، اور سب گھر والے اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھے گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ آج نشا کی آنکھیں نم تھی، کیا کچھ نہیں بولا تھا عورتوں نے اسے، اس کی آپی کے حوالے سے افسوس کرتے ساتھ اس کے کردار پہ بھی کیچڑ اچھالا تھا، لیکن وہ کسی کو کچھ نہ کہہ سکی، بس سب کی باتیں سنتی رہی۔ اپنے کمرے میں آتے وہ بستر پہ بیٹھتے پونٹ پونٹ کے رو دی۔ ازلان کمرے میں آیا تو اسے بھی پونٹ پونٹ کے روتا دیکھ اس کی جانب بڑھا، کیا ہوا ہے، رو کیوں رہی ہو؟ ابھی میں نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ ازلان نے ماتھا مسلتے پوچھا۔ آپ نے نہیں کہا، لیکن وہاں سب نے کہا، بڑی بہن بھاگ گئی ہے، چھوٹی بھی ویسے ہی ہوگی،
2 دن بعد یہ بھی بھاگ جائے گی کسی یار کے ساتھ۔ ہماری تربیت اچھی نہیں ہوئی، ہم آپ کو دھوکہ دیں گے۔ وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے اذلان کو بچوں کی طرح شکایت لگا رہی تھی۔ اس کی باتیں سنتے اذلان کو غصے سے لب بھیجے۔ سامنے بیٹھی لڑکی اب اس کی بیوی تھی، کوئی اسے کچھ کہے تو وہ برداشت کیسے کر سکتا تھا؟ اچھا رونا تو بند کرو، میں دیکھ لوں گا سب کو۔ وہ اس کا دو آتشہ روپ دیکھتا جذباتوں کو بند نہیں باندھ پا رہا تھا۔ وہ خود آج بہت کچھ سن کے آیا تھا، اب اسے ایک ایسی جائے پناہ چاہیے تھی جس کی پناہوں میں وہ سب کچھ بھول جاتا، اور نشا کی پناہ اسے اس وقت ہر حال میں چاہیے تھی، ورنہ غصے کی شدت سے اس کا دماغ پھٹ جانا تھا۔ سب ہم سے پوچھتے ہیں اذلان نے کچھ کہا تو نہیں؟ اس نے غصہ تو نہیں کیا؟ آپ کا پوچھتے ہیں کسی اور نے کچھ کہا تو نہیں؟ یہ نہیں پوچھتے، جبکہ آپ نے تو ہمیں کچھ بھی نہیں کہا سوائے ایک کس کے۔ آپ نے ہمیں کوئی تکلیف نہیں دی، پھر بھی سب کو آپ کی وجہ سے ڈر لگا ہوا ہے کہ آپ ہمیں سزا دیں گے۔ پر سزا تو لوگ دے رہے ہیں۔ وہ سب اتنی باتیں کر رہے تھے کہ انہیں کوئی کچھ سنا ہی نہیں۔ اس کی باتیں سنتا اذلان منہ کھولے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا تم نے ہماری کس کا کسی کو بتایا؟ اسے نشا سے کسی بھی بیوقوفی کی امید تھی۔ نہیں تو ہم کیوں بتائیں گے؟ یہ ہمارے آپس کا معاملہ ہے، ہم کسی سے کیوں شیئر کریں؟ وہ اپنے آنسو پہنچتے اسے بہت سمجھداری کی بات بتا رہی تھی۔ اذلان اس کی بات سنتے اسے ایک دم بستر پہ بیٹھے تکیے پہ لٹاتے اس پہ سایہ فگن ہوا۔ نشا نے سہم کے اسے دیکھا۔ گڈ گرل، اب ہم ہسبینڈ وائف ہیں، اب ہمارے بیچ کچھ بھی ہو کسی سے کوئی بات شیئر نہیں کرنی تم نے، اوکے؟ اس کی جیولری اتارتا پاس ٹیبل پہ رکھتا اس کی طرف رکھ کے بولا، آپ ہم پہ غصہ تو نہیں کریں گے نا؟ وہ گھبرائے ہوئے بولی۔ اذلان نے نچلا لب دانتوں تلے دبایا، نہیں غصہ نہیں، پیار کروں گا۔ وہ اس کے گال کو پیار سے چھوتے بولا۔ اس کا یوں قریب آنا نشا کے چہرے پر مسکان سے بھر گیا، پیٹ میں جسے تتلیاں رقص کرنے لگی۔ دھیرے سے اس کے گال پہ لب رکھے وہ لرزتے آنکھیں میچ گئی۔ اذلان اس وقت اس کی قربت میں سب کچھ بھلاتا اپنے اندر کا سارا غصہ اشتعال نشا کی قربت میں بھلا چکا تھا۔ نشا چاہ کے بھی اسے خود سے دور نہیں کر پا رہی تھی۔ اگر تھوڑی سی مزاحمت کرتی تو وہ زیادہ جنونی ہو جاتا، اس لیے خاموشی سے اس کا حق دے دیا۔ صبح آنکھ موبائل کی چنگاڑتی آواز پہ کھلی۔ وہ تھوڑی دیر پہلے دونوں سوئے تھے، نشا کا سر اس کے سینے پہ تھا اور وہ گہری نیند میں گم اس کے ساتھ چپک کے سو رہی تھی۔ اذلان نے بہت احتیاط سے دھیرے سے موبائل اٹھاتے کال یس کرنے سے کان لگایا۔ دوسری طرف اس کے خاص آدمی جسے اس نے کنزا کو ڈھونڈنے کے کام سونپا ہوا تھا اور اس کی اطلاع کے مطابق وہ مل گئی تھی، میں آ رہا ہوں۔ ایک دم سے نیند بھگ سے اڑی۔ موبائل واپس رکھتے دھیرے سے نشا کا سر تکیے پہ دھرا، اس کے گال اور گردن پہ اپنی جنونیت کے نشان دیکھتا وہ اپنا نچلا دب دانتوں تلے دبا گیا، اور اس کی وائٹ شرٹ پہنے ہوئے تھی، آگے کے 2 بٹن بھی کھولے تھے۔ بے اختیار نگاہ بیوٹی بون پہ جا ٹھہری۔ دل میں پھر سے جذبات ابھرنے لگے، لیکن اس وقت اسے جانا تھا۔ وہ دھیرے سے اٹھتا، اس کے نرم پھول گال پہ لب رکھتا باتھ روم کی جانب بڑھا، شاور لیتا ہوا نکسک سا تیار ہوا اور ایک نظر گہری نیند سوئی نشا کو دیکھا۔ کر لو جانے من، نیند پوری کر لو، واپس آ کے پھر تمہاری نیند اڑاتا ہوں، تمہارے ہوش بھی۔ وہ کفلنگ بند کرتا دھیرے سے بڑبڑایا۔ اس کا نوخیز حسن دیکھتا رات بھر اپنی دسترس میں لیے وہ اب اسے 1 منٹ کے لیے بھی خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جی چاہتا تھا کہ اسے کم سن وجود کو اپنی باہوں میں چھپا لے، جو اس کا ہو گیا تھا، جو اس کی پسری سے بنی اللہ نے اس کی ملکیت میں دے دی تھی۔ وہ جیسے ہی ہاسپٹل پہنچا تو سامنے اسے امان شاہ دکھائی دیا۔ وہ ارمان شاہ جو کبھی اس کا جگری دوست ہوا کرتا تھا، لیکن ایک وجہ سے دونوں کے بیچ دراڑ آ گئی۔ ایک پل کو وہ اپنی جگہ پہ قدم روکے، لیکن اگلے ہی پل اسے نظر انداز کرتا وہ آگے بڑھا۔ ایکسکیوز می، مجھے ایکسیڈنٹ میں آئی ایک لڑکی کے بارے میں پتہ کرنا ہے، کنزا نام ہے اس کا۔ ریسیپشن پہ ایکسیڈنٹ میں آئی لڑکی کی ڈیٹیل لے رہا تھا۔ اس کی بات سنتا ارمان شاہ کڑے تیوروں سے اس کی جانب پلٹا۔ ریسیپشن پہ کھڑی لڑکی اب اسے انفارمیشن دے رہی تھی۔ وہ پلٹا تو اذلان ارمان کو یہاں دیکھ سخت حیران ہوا۔ تقریباً 2 سال بعد آمنے سامنے تھے۔ اذلان اس کی جانب دیکھتا دانت پہ دانت رکھے رخ پھیر گیا، جبکہ ارمان شاہ اپنے بھاری قدم اس کی جانب بڑھا گیا۔ تم کنزا کو کیسے جانتے ہو؟ بنا کسی سلام دعا کہ وہ سیدھا کنزا کے متعلق پوچھتا اذلان کو چکا گیا۔ تمہارا کنزا سے کیا تعلق ہے؟ الٹا اذلان نے اسے تیکھے چدونوں سے سوال کیا۔ دل کا تعلق ہے، روح کا تعلق ہے، وہ میری ہے، دھڑکن ہے میری، ارمان نے پورے حق و جذب کے عالم میں کہا۔ تو اذلان نے طنزیہ ہنسی ہنسا۔ وہ لڑکی جو گھر سے بھاگ جائے اپنی شادی والے روز، وہ کسی کی ناجائز عورت تو ہو سکتی ہے لیکن دھڑکن نہیں۔ اذلان، ارمان کی اونچی للکار پہ ہاسپٹل میں موجود سبھی لوگوں نے نظر ان پہ ٹکا دی۔ ارمان شاہ کے ہاتھ اذلان خان زادہ کے گریبان پہ تھے،
جبکہ اذلان خان زادہ ابھی بھی طنز بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ خبردار جو میری کنزا کے بارے میں ایک بھی غلط لفظ کہا، ورنہ میں بھول جاؤں گا کبھی ہمارے بیچ دوستی بھی تھی۔ وہ سرد لہجہ میں بولا۔ میں بھی نہیں چاہتا کہ تم یاد رکھو۔ اذلان خان زادہ اپنا گریبان جھٹکے سے چھڑایا اور آگے بڑھا۔ رک جاؤ، تم وہاں نہیں جا سکتے اذلان خان زادہ۔ اس کے راستے میں رکاوٹ تھا۔ تم روکو گے مجھے، جبکہ اسے آج میں یہی مار کے جاؤں گا۔ ہم خانزادہ کی عزت کو داؤ پہ لگا کی گئی تھی، اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا میں۔ اذلان نے اپنی گن نکالتے ارمان سے کہا تو اس کا رنگ فک ہوا۔ اذلان آگے بڑھ چکا تھا جبکہ ارمان خود کو ہوش دلاتا اس کے پیچھے لپکا۔ اذلان جیسے ہی ICU کا دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا، سامنے وہ مشینوں میں جکڑی ہوئی دکھائی دی۔ ایک پل کو اذلان خان زادہ کا دل ڈوب کے ابھرا۔ ارمان اس کے پیچھے وہاں پہنچ چکا تھا۔ اذلان خان زادہ کا ہاتھ پہلو میں گرا۔ رک کیوں گو، مارو نا۔ ارمان کی آواز پہ وہ ہوش میں آیا اور رخ پلٹ کے ارمان کو سوالی نظروں سے دیکھا۔ کوما میں یہ کس کرب سے ارمان نے کہا، یہ وہی جانتا تھا۔ ڈاکٹرز نے کوئی خاص امید بھی نہیں دلائی، لیکن مجھے اللہ پہ پورا بھروسہ ہے، وہ میری دھڑکن کو مجھ سے نہیں چھینے گا۔ میرا زندہ وجود، میری دھڑکنیں اس بات کی گواہی ہیں کہ یہ لوٹ آئے گی۔ ارمان کے لہجے میں یقین تھا۔ اذلان اس کی آنکھوں میں کنزا کے لیے جنون دیوانگی دیکھ رہا تھا۔ ایک خاموش نظر کنزا کو دیکھتا وہ الٹے قدموں سے وہاں سے پلٹ گیا۔ ارمان دھیرے دھیرے چلتا کنزا کے پاس آیا۔ کنزا پلیز ویک اپ اور مت آزماؤ یار۔ وہ بے چینی سے کنزا کی نبض کو چلتا دیکھ رہا تھا اور اپنی آنکھیں سختی سے میچ گیا۔ 2 ماہ بعد ارمان کی محبت جیت گئی تھی۔ کنزا کو ہوش آ گیا تھا، لیکن جیسے ہی اسے ہوش آیا اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے ماں باپ تھے۔ انہیں دیکھتی وہ دل کی دھڑکن کو روک گئی، اور ان کے ساتھ ارمان شاہ بھی کھڑا تھا۔ یہ ارمان شاہ ہی تھا جو اس کے گھر والوں کے پاس گیا اور اس کے حصے کی معافی مانگ کے اسے سرخرو کر گیا۔ کیسے ہو اب؟ سید خان زادہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے پوچھا۔ امی، آپ نے مجھے معاف کر دیا۔ بابا؟ وہ حیران تھی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ تو اسے یاد آیا کہ وہ گھر سے بھاگی تھی جب تو اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ اسے سب یاد آنے لگا۔ معاف تو کرنا ہی تھا کنزا۔ ارمان شاہ تمہارا وکیل بن کر آ گیا۔ سیدہ خانم کے لہجے میں ارمان کے لیے محبت پناہ تھی۔ کنزا کی نگاہوں نے باپ کی جانب دیکھا جو ابھی بھی ناراض دکھائی دیے۔ بابا؟ وہ ان کی جانب دیکھتے اپنے ہاتھ جوڑ گئی۔ تو وقار صاحب اپنا دل مزید پتھر نہ رکھ پائے اور آگے بڑھ کر اس کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھا۔ اس نے جو کیا اس کی سزا مل چکی تھی اسے۔ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، پھر تمہاری اور ارمان کی شادی دھوم دھام سے کریں گے۔ سیدہ خانم نے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیتے محبت سے کہا۔ ارمان اسے ایک نظر دیکھتا وہاں سے باہر نکلتا چلا گیا۔ ایک دن بعد وہ ڈسچارج ہوتے اپنے ماں باپ کے ساتھ گھر لوٹ آئی تھی۔ ارمان سے ایک بار بھی اس کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ کیا وہ اس سے ناراض تھا؟ رقیہ شاہ سمیت سخاوت خان کے گھر والوں نے بھی ارمان سے معذرت کی تھی۔ اذلان خان زادہ سے مل کے خاص طور پر اس نے کنزا کے لیے معافی طلب کی تھی۔ سبھی نے کنزا کو معاف کر دیا تھا۔ گھر بھر میں کنزا کی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ کنزا نے ارمان سے فون پر رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس نے ایک بار بھی اس کی کال پک نہ کی۔ وہ فرسٹریشن کا شکار ہونے لگی تھی، پر لب خاموشی رکھیں اور پھر شادی کا دن آ پہنچا۔ کنزا وقار بنت وقار احمد، آپ کا نکاح ارمان شاہ ولد مہران شاہ سے 1 کروڑ حق مہر سکہ رائج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے الفاظ پہ کنزا نے دھڑکتے دل سے قبول ہے کہا۔ ارمان ہی تو اس کا سب کچھ تھا، اسے ہی تو وہ دل سے اپنا سب کچھ مانتی تھی، پر وہ ناراض تھا۔ نکاح مکمل ہوا تو مبارکباد کے شور اٹھا۔ کنزا چوکی۔ نشا نے سب سے پہلے کنزا کو گلے سے لگایا۔ بہت بہت مبارک ہو کنزا آپی، آپ کی محبت سچی تھی، آپ کو آخر مل ہی گئی۔ میں بہت خوش ہوں آپ کے لیے۔ وہ سچے دل کی لڑکی دن بدن اذلان کی محبت میں نکھرتی جا رہی تھی۔ اذلان اس سے محبت سے زیادہ اس کی کیئر کرتا تھا۔ اس کے میٹرک کا رزلٹ بہت اچھا آیا تھا۔ اذلان نے اسے بیسٹ کالج میں ایڈمیشن دلوایا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی بیوی بہت زیادہ پڑھے، اور ابھی وہ اس پہ بچے کی ذمہ داری بھی نہیں ڈالنا چاہتا تھا، پر محبت میں کمی بالکل نہیں کرتا تھا۔ وہ اذلان کے ساتھ اور اذلان اس کے ساتھ بے حد خوش تھے۔ کنزا سب کی دعاؤں میں رخصت ہو کے ارمان کے ہمراہ اس کی دنیا میں چلی آئی۔ ارمان کمرے میں آیا تو وہ بنا گھونگھٹ نکالے بیٹھی اسے دیکھنے لگی۔ وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن ارمان بالکل سپاٹ چہرہ لیے ڈریسنگ روم کے جانب بڑھ گیا، اور جب باہر آیا تو وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی۔ آپ مجھے کیوں اگنور کر رہے ہیں؟ تو کیا نہیں کرنا چاہیے؟ جو کچھ تم نے کیا اس کا تمہیں کوئی احساس ہے؟
بنا مجھے بتائے گھر سے بھاگ نکلی۔ بولا تھا میرا ویٹ کرو، کیوں نہیں کیا؟ رہا تھا نا میں، مر تو نہیں گیا تھا نا؟ جو منہ اٹھا کے سچ سوار کے بھاگ نکلی۔ وہ انتہائی سرد لہجے میں بولا۔ اس کے مرنے کی بات پہ کنزا کی آنکھیں بھیگ گئی۔ اور اندھا دھند سڑک پار کرتے بھی تمہیں میرا خیال نہ آیا۔ وہ اب بھی اس پہ سخت غصہ تھا، جبکہ وہ اپنی کوما میں اس کی باتیں سنتی تھی جب وہ اسے واپس آنے کو کہتا، اس لیے کہ اسے ڈانٹ سکے۔ وہ نروٹے انداز میں گالوں پہ آنسو لائے پہنچتی، لہنگا دونوں اطراف سے ذرا سا اوپر کرتی، بستر کی جانب بڑھ گئی۔ اس کا یہ ایٹیٹیوڈ دیکھ کر ارمان ماتھے پر ڈال رہا تھا۔ اسے بستر پہ بیٹھنے سے پہلے ہی کھینچ کے اپنی طرف موڑ گیا۔ ایک غلطی کی ہے اور اب اوپر سے ایٹیٹیوڈ دکھا رہی ہو؟ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے ماتھے پہ بل ڈالے بولا۔ افسوس ہو رہا ہے کہ میں بچ کیوں گئی، کوما سے واپس نہ آتی، مر جاتی تو۔ اس کے الفاظ پورے ہونے سے پہلے ارمان شدت سے اس کے لبوں پہ جھکتا، اس کی سانسوں کو روک گیا۔ اسے بستر پہ گرا تھا، خود بھی اس پہ گرا۔ تمہیں کوما میں دیکھ کے روز مرتا تھا میں، دوبارہ مرنے کی بات مت کرنا۔ وہ اس کی ناک کے ساتھ ناک رب کرتا مقبول لہجے میں بولا۔ اس کے لبوں پہ پھر سے جھک گیا۔ کنزا نے اس کے گرد اپنی باہیں حائل کر دی، خود کو اس کے سپرد کیا۔ کب سے انتظار تھا دونوں کو ان لمحوں کا، اللہ نے آخر انہیں ملوا ہی دیا۔ کنگریچولیشنز میری جان، تمہارا FSC کا رزلٹ بہت اچھا آیا ہے، فرسٹ ڈویژن لائی ہو۔ ازلان مٹھائی لیے کمرے میں آیا، جبکہ نشا کے چہرے پہ ایک ڈر رقم تھا۔ کیا ہوا؟ وہ مٹھائی ایک طرف رکھتا اس کی جانب بڑھا تو اس نے پریگننسی اسٹرپ اس کے سامنے کی۔ آئی ایم پریگننٹ۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ ازلان نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ یار میں نے تو بہت احتیاط کی تھی، پھر بھی؟ وہ پرسوچ انداز میں بولا تو نشا کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہنے لگے اور وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ یار رو کیوں رہی ہو؟ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو رکھ کے تھام گیا۔ ہمیں پتہ تھا آپ کو کوئی خوشی نہیں ہوگی۔ وہ سو کرتی اپنے آنسو پوچھنے لگی۔ کس نے کہا پاگل، میں تمہیں بتا بھی نہیں سکتا کہ کتنا خوش ہوں، اور تم اب 19 سال میں ہو اور رونے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے، میں ہوں نا، بہت زیادہ خیال رکھوں گا اپنی جان کا۔ وہ اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتے اسے معتبر کر گیا، جبکہ وہ بھی پرسکون ہوتی اس کے سینے پہ سر رکھ کے اپنی آنکھیں موند گئی۔ اب واقعی خوش ہے نا خان؟ وہ سر اوپر اٹھاتی تصدیق چاہ رہی تھی۔ جی جانے خان۔ وہ اس کی ناک کی ٹپ میں لب رکھتے اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لیتا اسے بتانے لگا وہ کتنا خوش ہے۔ سچی؟ ہمیں بھی بہت خوشی ہو رہی کہ ہم مما بن جائیں گے اور آپ بابا، کتنا مزہ آئے گا نا۔ آئے سب کو خوشخبری سنائیں، ہمارے گھر ننم مہمان آنے والا ہے، وہ بھی مزے لیے، واقعی بہت مزہ آنے والا ہے میری چھوٹی سی جان کو۔ وہ اسے گدگدی کرتا اس کے لبوں کو پونڈ بناتا اس پہ چانے لگا، جبکہ باہر جانے کا ارادہ ازلان فی الحال کینسل کر چکا تھا۔ ناظرین آج کا ناول تھا یہیں تک، امید کرتی ہوں ناول آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں نیو ناول کے ساتھ، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔